बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। क्या वजूहात हैं? डॉलर को इतने पर क्यों लगे हुए हैं? क्यों ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा? और इस डॉलर के महंगा होने के नतीजे के अंदर महंगाई का क्या तूफ़ान आने वाला है? क्या होने वाला है? पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? और आखिर ये डॉलर जा कहाँ रहा है? इसका खोज लगाएंगे, माहिरीन से करेंगे बात। यह हमारा पहला मौजू। और आलमी तनाज़ुर के अंदर क्या होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका की प्लानिंग क्या है और जो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है उसका लेंगे जायज़ा। और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। और ये सब हमें ज्वाइन किया है शबर ज़ैदी साहब ने, साबिक चेयरमैन FBR हैं। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और थोड़ी सी तमहीद से शुरू करते हैं। और ये साहब, डॉलर आज जो है 172 के 73 के करीब जा पहुंचा है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जा कहाँ रहा है ये डॉलर? देखिए, अफगान सिचुएशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों को हर चीज़ जो डॉलर में सेव करने के चक्कर में है, खुद वो जो अर्बन एरिया के लोग थे स्टेबिलिटी की वजह से उनकी ज़रूरियात हैं वो उसके अंदर ले। पाकिस्तान में चूँकि डॉलर उस हिसाब से वो वहाँ सस्ता हो गया है, यहाँ महंगा है और वो हमारे हिसाब से महंगा उस हिसाब से नहीं है। एक तो ये है कि वो हम रोज़ को 30, 35, 40 हज़ार बंदा जाता है और वो आता है और डॉलर लेके जा रहे हैं। एक आदमी 10,000 भी अगर लेके जाए तो आप देखें कितना वो एस्टिमेट्स हैं कि 4-5 मिलियन डॉलर तो डेली वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है। और वो पहले वहाँ से जहाँ आता था, अब यहाँ से वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी सारी उनकी ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रही है, टोटल डिपेंडेंट। ना ताजिकिस्तान है, ना ईरान है, ना वो। अच्छा, उसका भी जो आपकी जो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं वो बुनियादी वजह उसके अंदर अफगानिस्तान का इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान को फैसला तो कर ही नहीं रहा कि या तो कबूल करो या कुछ को खुदा कबूल सबने किया हुआ है, दस्तखत नहीं करते। अब पूछ लेते हैं शबर ज़ैदी साहब से, एक आखिर वजूहात हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम शबर भाई। वालेकुम सलाम जी। ज़ैदी साहब, ये बताइएगा, ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए बात, और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है। इसके दो फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे डॉलर्स को, हमारी रुपये की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपये का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है। तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपये की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली with the expected relation of Pakistan with America। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफसियाती तनाव है जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज़ हासिल नहीं हो जो पास में हुई है। तो उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो या नहीं हो, अमेरिका ने सेनेट ने कानून पास किया है जिसमें वो ये वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इक़दामात होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसको देखते हुए हमारा शबर भाई, आपने बहुत सही बात की। मेरा ख्याल है ये आंखें खोल देने वाली बात है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने कही है कि जो आइंदा में हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे और जो लोग डॉलर में सेव करना चाहते हैं वो भी डॉलर बचाए रखेंगे, कल को बढ़ेगा, हमें फ़ायदा होगा। फिर ज़ाहिर बात है जब तल्लुकात ख़राब होंगे तो हमारा डॉलर से रिश्ता टूट गया। तब ये जो क्वाड बना हुआ है, फिर पाकिस्तान पर एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टेनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। देखिए और ये सब मैं ये समझता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम 3-4 महीने रह नहीं सकता। और दोनों जो तालिबान की है और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही है इनडायरेक्ट। ठीक है, बुनियादी रोल जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का और यूएस वालों का है। ठीक है, दोनों को तब्दील करना पड़ेगा और एक रिकंसिलिएशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है
کہ ایک دنیا میں اسٹیٹ ہو اور وہ دنیا سے آئسولیٹڈ اس شکل میں رہے جس شکل میں آج افغانستان کی اسٹیٹ کی پوزیشن آ گئی ہے. تو سینکشنز کو ان کو ویسٹرن کنٹریز کو لفٹ کرنا پڑے گا اور افغانستان کی گورنمنٹ کو ایک بڑی کنسنسس کی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. تو یہ چیز میرے حساب سے اگر اس کو ہم نے مزید کھینچا اور پاکستان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے کہ دونوں کی ریکنسیلیشن میں, اور یہ ہمارا اگر ہم نے نہیں کیا تو اگر ہم نے اس کو 3-4 مہینے آگے لانگ ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ کافی سنگین صورتحال کھڑی کر سکتا ہے. شبرو یہ بتائیے گا کہ فوڈ کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہے, آپ نے بھی اندازہ ہو گیا. اب اس وقت جو ایف پی آر میں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑی سبسڈی کا ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تاکہ قیمتیں جو ہم نے تو آج تک زندگی میں سبسڈی دینے سے قیمتیں گرتے تو دیکھی نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پھر مونوپلائزر آ جاتے ہیں, کوئی یوٹیلٹی سٹور والا آ جاتا ہے, کوئی ایم پی اے کوٹا لے جاتا ہے, کوئی وہ لے جاتا ہے, اور عام آدمی کے ہاتھ میں یہ جو سبسڈی اس کا کوئی حل کیا ہے جو ان کے ہاتھ سے قیمتیں نکلتی جا رہی ہیں؟ مقبول جان صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی نے کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی کسی پروڈکٹ کی پرائسز کو سٹیبلائز نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. وہ آپ بلکہ وہ ابیوز ہو جاتی ہے سبسڈی اور وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. اور اب پاکستان کی گورنمنٹ کو میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑے گی اور یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح اپنی کرنسی سٹیبلائز کر سکتے ہیں کنونشنل اور انکنونشنل میتھڈ سے. کیونکہ اگر ہم نے اس کرنسی کی اسپائرل کو آگے بڑھنے دیا تو وہ بھی دیکھیں آلو کی قیمت یا پیاز کی قیمت میں ڈالر کا کوئی وجہ نہیں ہے, مگر ہمارا اگین مارکیٹ پرسپشن مارکیٹ ریئلٹی اس طرح ہے کہ وہ اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے اور ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس کا. تو ہمیں یہ ڈالر کے ساتھ ایک سینسیبلٹی جو ہے وہ ہے ہماری. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ڈالر کی ویلیو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ بڑھے. تو سبسڈی کوئی آنسر نہیں ہے, ہمیں اپنی روپے کی پیریٹی کو اسٹیبلائز کرنا پڑے گا. اور میں بہت زیادہ پھر کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے ایکسپورٹر کو پرسویٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم یوزنگ دا ورڈ پرسویٹ کہ وہ اپنی ایلسیاں کرائیں, وہ اس پاکستان کی جو گرتی ہوئی روپے کی ویلیو ہے اس سے ناجائز فائدہ کمانے کی جو روش ہے اس سے ہٹیں اور پاکستان میں جو ایلسیاں ہیں وہ کلیئر کرائیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک فگر ریلیز کرے کہ کتنی ہماری گڈس جو ایکسپورٹ ہو چکی ہیں جن کی پروسیڈ پاکستان میں نہیں آئی ہے. دیکھیں اگر صاحب آپ پاکستانی اس ڈالر کی بڑھان سے ایکسپورٹر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ پاکستانیوں کے عام پاکستانی کے مفاد میں نہیں ہوگا, اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کام نہیں کریں. اور اس وقت پاکستان کی روپی کو اگر کوئی سپورٹ کر سکتا ہے تو ایکسپورٹر کی ایل سی کلیئر کرانا ہے جو انہوں نے یوزنس ایل سی میں ایک لمبا ٹائم رکھا ہوا ہے. وہ اس کو کم کریں اور اس کو ایز سون ایز پاسبل کلیئر کرائیں. اگر کم کر دیا جائے اور اگر ان کو یہ جو اتنی ساری ہم نے مراد دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے, ڈالر سے آ نہیں رہے, پھر اس کے بعد ریبیٹس کا مسئلہ ہے, یہ ٹیکنیکل سے ایشو ہے. لیکن سچی بات یہ ہے جو مجھے بتائیے ایک اور معاملہ ہے کہ اگر ہولڈنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ, اور آپ نے اس کے خلاف بہت کام کیا تھا, آرٹیوں کے خلاف بہت کچھ, اور آرٹیوں کا تھریٹ بھی آپ کو بہت تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. تو لیکن سب سے بڑی بات ہے اب شوگر مل کی سے شوگر اٹھانے کے لیے گورنمنٹ چاہتی ہے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو اسٹے دے دیتی ہے. اب یہ جو ایک لیگل فرٹینٹی اور کارٹلائزیشن اور یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کو ٹھیک کہاں سے کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے اور یہ مقبول جان صاحب کہ اس ملک میں جو ریٹیلر اور ہول سیلر ہے جو مارکیٹ کو مینیج کرتے ہیں وہ کسی بھی قانونی دائرے میں نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کسی پرائس کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو اگر آپ کو اس ملک میں صحیح پرائسز کو مینیج کرنا ہے تو اس پرائسز کے میکینزم کے لیے آپ کو یہ جو ہول سیلر اور ریٹیلرز کا جو سسٹم ہے اس کے اندر گھسنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو انٹروینشن کرنی پڑے گی, ناٹ بائی پرووائڈنگ سبسڈی بٹ بائی پرووائڈنگ انفارمیشن ٹو دا پبلک. میں اولیاء صاحب بالکل کلیئر کر سکتا ہوں کہ جس پرائس میں اوکاڑے میں ٹماٹر ملتا ہے اس سے لاہور میں ڈبل پرائس سے ملتا ہے. تو یہ جو ڈفرینشیل ہے نا جو ایک شہری علاقوں کے کنزیومر کو دینا پڑ رہا ہے, آپ اس کو کلیئر سمجھیں کہ عام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں خاص طور پہ سبزی اور پھل, ان میں شہری علاقے سفر کر رہے ہیں, اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے گھی ہے یا آٹا ہے یا جو ہے اس میں
جو ہر پورا ملک سفر کر رہا ہے. تو یہ ایک پوری آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. پرائز کنٹرول کمیٹی اس کا حل نہیں ہے. اور ہمیں ایک مطلب یہ ہے کہ اصل مطلب یہ ہے شبیر بھائی کہ کھیت سے لے کے یہاں تک آتے آتے کیا سونے کے ٹرک چلنے لگ جاتے ہیں, کیا آسمان سے کو اس کے اوپر سونے کے ورق لگ جاتے ہیں. یہ جو بیچ میں بندہ ہے, اس بندے کو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں اس کو, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, وہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو درمیان والا فیکٹر ہے یہ پاکستان میں بے لگام ہو چکا ہے. اور میں نے پہلے یہ بھی اس کو بات پہلے بھی کہی ہے کہ یہ لوگ سیاسی مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں, اور ان کا سیاسی مفاد اسی میں ہے کہ یہ سسٹم میں سے بریک کریں اور پاکستان کی عام. اچھا شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی جو اس وقت معاشی ٹیم ہے اور جو ان کے اہداف ہیں, ان کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ کیا آپ کو درست ڈائریکشن کے اندر نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو ان حالات کے اندر کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے یہ ایک بہت مشکل جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک طرف ان کو IMF والے اور جو پروگرام کے تحت یا امریکہ کے ساتھ ایک ریزنیبل تعلقات کا ڈیمانسٹریشن کرنا ہے, دوسری طرف ان کے پاس افغانستان کا پولیٹیکل پرابلم ہے, تیسری طرف ان کے پاس ایک مارکیٹ فورسز ہے جس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے, مطلب مینس کی آڑتی اور ریٹیلر اور ہول سیلر کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو ان چاروں پہیوں میں رکھ کے جب وہ گورنمنٹ کی ٹیم چلا رہی ہے تو یہ میرا ذاتی ویو ہے کہ یہ چل نہیں سکتا, یہ نہیں چلے گا. اور گورنمنٹ کو چاروں میٹر میں اپنے آپ کو اپنی پوزیشن چینج کرنی پڑے گی. امریکنز کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس کو بھی آپ کو بہت جلدی سیٹل کرنا پڑے گا کہ امریکنز کے بارے میں ہمارے بارے میں امریکنز کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرے. دوسرا, آپ کو مارکیٹ میں جا کر یہ جو آپ کی ایکسٹرا پرائز جو ریٹیلر ہول سیلر کسی چیز میں کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, روپی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے شاید ہمیں مارکیٹ انٹرونشن کرنی پڑے, جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ مارکیٹ میں اپنے ڈالرز کو لے کر آئے گی اور پرائز کو اور ڈالر کو اسٹیبلائز کرے گی. کیونکہ یہ سارا کھیل جو اس وقت ہو رہا ہے یہ پریڈکٹیبلٹی پہ ہو رہا ہے. پاکستان کے بنیادی فیکٹر اس وقت برے نہیں ہیں. اور یہ صاحب جو 30 جون 2021 ہوا ہے اس میں پاکستان کی تمام کمپنیوں نے زیادہ منافع کمایا ہے پچھلے سالوں سے. پاکستان کے اوور آل نہیں ہے, مگر جو پرسیپشن اور مارکیٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے افاد میں نہیں ہے. اور معاشی ٹیم اس سے بہت بری طرح پریشان ہے اور ان کو اپنے ایکسٹراڈنری ایفرٹ کرنے پڑیں گے اس میں. بہت اچھے. شبر زاہد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس مرض کا جو ہے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ آخر ڈالر کو ہوا کیا, اور مزید جو ہے ماہرین سے کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈالر کی اڑان کیوں جاری ہے, کیوں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا, حکومت کیوں روک نہیں پا رہی. ہم نے بات کی شبر زیادی صاحب سے, سابق چیئرمین FBR, ہمارے معاشیات بھی تھے. ابھی ہمیں جوائن کیا ملک بوستان علی خان صاحب نے. ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے ملک صاحب کہ ڈالر کی اڑان جو ہے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کو روک کیسے سکتے ہیں ہم, کون سی فورسز ہیں, آخر ڈالر جا کہاں رہا ہے. افغانستان کی بات ہوئی کہ افغانستان جا رہا ہے, کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں کہیں بھی نہیں جا رہا, یہ غلط افواہیں ہیں. کوئی افغانستان ڈالر نہیں جا رہا, اور ڈالر کی بڑھنے کی وجہ افغانستان ضرور ہے, کیونکہ جب سے کابل فتح ہو گیا امریکہ نے دوسرے دن ہی ان کے اکاؤنٹ جو 10 ارب ڈالر کے قریب تھے وہ فریز کر دیے, اور وہاں سے جو کچھ چیزیں کھانے پینے کی منگواتے تھے ظاہر ان کے بینکوں کا اکاؤنٹ فریز ہونے کی وجہ سے اب ان کے پاس غذا کی قلت ہے, دوائیوں کی قلت ہے, اور کپڑوں کی قلت ہے, اور جو ضروری چیزیں اشیاء ہیں وہ پاکستان سے امپورٹ کر کے اپنے کام چلا رہے ہیں. اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں بجٹ امپورٹ کا جولائی میں 5.5 ارب ڈالر تھا, جو کہ اگست میں 6.5 ارب ڈالر ہو گیا, یعنی 1 ارب ڈالر افغانستان بڑھے. اس کی وجہ مطلب یہ نہیں کہ ڈالر گئے ہیں وہاں پہ, یہاں کا سامان ہمارا وہاں گیا ہے. اور یہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغان اسمگلنگ ہو رہی ہے, نہیں, سامان ہمارا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی راہداری نہیں ہے جہاں سے وہ کھانے پینے چیزیں کی منگائیں, اور وہاں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور ہمارا امپورٹر جو ہے وہ پھر آگے ڈیمانڈ کر کے ان کو ایکسپورٹ کرے گا.
इस वजह से डॉलर की डिमांड अच्छा मतलब ये तो फिर सारी इंपोर्ट जो है पाकिस्तान के खाते में आ गई ना एक किस्म की। वो शिरकत तजार जो बैठा होता है वहाँ पर, जिसको फंड ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं, तो एक तो वो होता है तरीक़ेकार से, वो तो फिर काउंट उसका नहीं होता हमारे खाते में। ये क्या वैसे ही लोग तजारत कर रहे हैं बगैर इसके, वहाँ से इम्पोर्ट किया और वहाँ से सप्लाई कर दिया उन लोगों को, मार्केट में पैसा ज़्यादा होने की वजह से? जी जी, देखो इसकी वजह जो चीजें हमने उनके लिए इंपोर्ट करे, हमारे जैसे जो हमारा इंपोर्टर है या ताजिर स्टॉक में पड़ी थी उसने भेज दी, और अपने स्टॉक को कवर करने, डिमांड करने उसने और इंपोर्ट बिल बढ़ गया हमारा। अच्छा एक ये है कि कुछ लोग मतलब फॉर एग्जांपल एक 30-40 हज़ार बंदा रोज आ जा रहा है वहाँ पर, मुख्तलिफ बॉर्डर से उधर से आता है, स्पिन बुल्दक से आता है, यहाँ भी होता है। पाकिस्तानी अमूमन करेंसी में होता था, अब सुना है पाकिस्तानी करेंसी में भी उनको ट्रेड करने के लिए कर दिया था। मैं तो 30-40 साल से देख रहा था, पाकिस्तानियों की जेब में भी अफगानी करेंसी होती थी, अफगानियों की जेब में पाकिस्तानी करेंसी होती थी, और कारोबार चलता रहता था। ये डॉलर जो है वो क्यों वहाँ पर लोग जाके उनको दे रहे हैं? कोई 8-10 हज़ार ले गया और वहाँ जाके उसने उसको जो वहाँ सेव करना चाहते हैं, ये कुछ बगैर उसके हो तो रहा है छोटा मोटा काम। नहीं देखो जी, कोई 8-10 हज़ार डॉलर नहीं लेके जा रहा, सिर्फ 1000 से 2000 डॉलर ले जा सकता है। ठीक है। और वो जो मसला ये था कि जब तक अमेरिका वहाँ मौजूद था, वो हर हफ्ते अफगान हुकूमत को $500 मिलियन कैश जहाज भर के आते थे, वो उनको तकसीम किए जाते थे। और वहाँ डॉलर का रेट कम था, पाकिस्तान में ज्यादा था। जो हमारे लोग 30,000 लोग डेली करते हैं राहदारी से, वो वहाँ से डॉलर यहाँ लाकर यहाँ बेचते थे। 4 से 5 मिलियन डॉलर हमारी मार्केट में आता था, एक्सचेंज कंपनी खरीदती थी, लेकिन अब वो आना बंद हो गया था। एक तो ये यानी कि आपकी सप्लाई कम हो गई, दूसरा भी जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो मैं आपको बताता चलूँ, $300 मिलियन पर डे हमें इंपोर्ट के इस वक्त बिल अदा कर रहे हैं, और जो हमारी सप्लाई है वो सिर्फ 100 मिलियन एक्सपोर्ट की आती है और 100 मिलियन वर्कर रेमिटेंस, यानी कि 100 मिलियन पर डे आपको इंपोर्ट बिल तजारती खसारा पड़ रहा है। ये पाकिस्तान की सलामती को और मैशत को ले डूबेगा। इस पे हमने आंखें खोल ली हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना। जब आएगा तो ये बताइए कौन खोले आंखें, कैसे इसमें सबसे आसान तरीका पता नहीं, मैं एक तो ये है कि बराह रास्त उनको तस्लीम करके उनको इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ताकि वो अपने कंटेनर में अपना माल लाएं, अपने जाके उसको चेक करें, अपने जाके पेमेंट करें, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल तो ना बढ़े। जब तक हम तस्लीम नहीं करते उनकी हुकूमत को, तो ये बिल बढ़ता जाएगा। देखो जी, वो तो देखो उनके तो अकाउंट ही फ्रीज है, डॉलर कहाँ से लाएंगे? वो तो पाकिस्तानी, हमारी हुकूमत ने उनको ये ऑफर दे दी है कि पाकिस्तानी रुपए में और अफगानी में हम वही मैं कह रहा हूँ ना, तो पाकिस्तानी रुपए में जब आप करेंसी में तिजारत करेंगे और इंपोर्ट भी उनका होगा, अब ना पाकिस्तान में उसका कोई हिसाब किताब होगा, सीधा वहां जाके हिसाब किताब होगा, तो ये तो आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हमारे खाते में तो ये नहीं पड़ेगा ना सब कुछ। देखो जी, दोनों मुल्कों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। जब तक हुकूमत तस्लीम नहीं होगी होगी नहीं। ये मैं समझता हूँ तालिबान पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुल्क दिया है, उन्होंने फतह किया है, और जैसे रशिया ने कल कहा है जो कतर माहिदा है उस पर अमल किया जाए। अबूरी हुकूमत अभी हमें ये तस्लीम नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर को नुमाइंदगी दी जाए, जो वादे किए हैं वो पूरे ही जाए। उन्होंने साथ ये भी कहा है जो इतने बड़े हथियार वहाँ पड़े हैं, अगर अफगानिस्तान की मदद नहीं की तो दहशतगर्दों के हाथ लग गए तो पूरे मुल्क की सलामती और पूरी दुनिया की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अभी मैं आपको बताता चलूँ, अफगान ने जब हुकूमत संभाली तो इंडिया के जो मंदरा सी पोर्ट है उसमें $2 अरब की वो ईरान पकड़ी गई, और इंडिया ने बड़े मजे से हालांकि मंगवाई, उसने खुद की रास में मुलव्वस थी, लेकिन नाम उन्होंने तालिबान का लगा, क्योंकि तालिबान की हुकूमत है, अफगानिस्तान से गई है। पूरी दुनिया ने ये मैं समझता हूँ इंडिया की एक साजिश है, इसको बेनकाब करना जरूरी हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तफसील से बताया कि आखिर वजूहात क्या हैं डॉलर के उड़ान की। तो देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या स्टेप लेती है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखता है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी डॉलर की उड़ान की, और माहिरीन से हमने बात की। मलिक बोस्तान साहब ने जो बात की, और ये साहब के जो क्या वजूहात हैं कि जी अफगानिस्तान से मलिक उनको एकदम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ गए थे फॉरेक्स रिजर्व से निकलते निकलते। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है उनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल इकॉनमी है। मैं परसों एक प्रोग्राम में बात कर रहा था इसी वजह से कि ये जो लोग आप चीची चूचा कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई वहाँ पर कहत आ रहा है,
وہاں پر خوش وہ آ رہی ہے اپنا لوگ غربت سے بھوک سے مر جائیں. یہ 15 دن پہلے رپورٹیں موجود نہیں تھیں. 15 دن پہلے امریکہ تھا نا وہاں, طالبان کو آیا تھا بھی 1 مہینہ ہوا ہے, 1 مہینے میں طالبان نے گوداموں کو آگ لگا وہ دی. تو اس چکر میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز آپ نے بند کر دی, نہیں کوئی بند, دیکھیں میری بات, ڈالر سے کوئی نہیں کھاتا. ڈالر ہمارے ملک کے اندر تمام حکومتیں تو چلتی ہیں نا, نہیں چلتی, میں بتاؤں وہ بھی نہیں چلتی. پاکستان کے اندر 2 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں یہ بینک کے کھاتہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ لوگ بینک میں نہیں جاتے. اسی بینک سے آپ انفلیشن کاؤنٹ کرتے ہیں, اسی بینک سے آپ ڈالر ریٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, اسی بینک سے آپ قیمتوں کی تعین کی بات کرتے ہیں, اسی بینک سے آپ ایکسچینج ریٹ کا کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ کتنے لوگوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ 2 کروڑ 90 لاکھ کا, اور 20 کروڑ لوگوں کے اوپر نہ آپ میری اور آپ کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی وہ افغانستان کے بارے میں کر رہے ہیں اس وقت. اور افغانستان والے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اکانومی 5 سال میں چلی تھی. دیکھیں پوری کی پوری اکانومی جو ہے نا افغانستان میں, صرف اس وقت امریکنز کہتے تھے کہ ہم 16 اسکوائر کلومیٹر کے قیدی ہیں. ہم کابل کے 4 کلومیٹر میں ہیں, ہم 3.25 کلومیٹر اس کے ہیں قندھار کے ہیں, ہم ہرات شریف کے 1.5 کلومیٹر میں ہیں, ہم جلال آباد کے 2 کلومیٹر, 16 کلومیٹر کے قیدی تھے. باقی پورا افغانستان چلتا تھا. اسی 16 دیکھیں جس ملک کی غربت 3000 ارب ڈالر سے نہ ختم ہو, اور 15 دن کے بعد وہ کہیں وہاں قحط آ رہا ہے, وہاں 85% لوگ بھوک سے مر جائیں گے, وہاں یہ تو رپورٹیں بڑی عجیب و غریب ہیں. میں آپ کو اپنے واقعہ بتاتا ہوں. میں ایم ڈی واسا تھا. ایم ڈی واسا کے دوران ہوا یہ کہ میں نے فلپین جانا تھا میٹنگ میں, تو میں نے ایک رپورٹ پڑھی اس میٹنگ جانے سے پہلے. اس پہ یو این کی رپورٹ تھی صحیح, اور اس پہ خرچہ ہوا تھا $2 ملین کہ 1997 میں کوئٹہ میں پانی نہیں ہوگا اور کوٹا دنیا کے نقشے پہ شہر نہیں ہوگا. اچھا, مجھے چڑھ غصہ گیا. میں سیدھا وہاں ایسے میں کہ یہ رپورٹ تم نے $2 بلین خرچ کر دیا, اور گیما ریس سروے ہوا, اور تم کہتا ہو میں وہاں بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں اگلے 50 سال تک, میں 98 میں تھا, آج مطلب 30 سال بعد پانی ہے وہاں پر. تو یہ اس طرح کی رپورٹیں صرف ہوا کریٹ کرنے کے. دیکھیں اصل توجہ اس وقت دیکھیں ایک ہو رہا ہے. میں ایک اور بات بتاؤں, افغانستان والوں نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا پوری دنیا ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. ایک لڑکی جو ہے کب کہتی ہے کہ میں ابھی میڈیا میں سے نکل رہی ہوں, روتی ہوئی نکل رہی ہے, آپ میڈیا میں چلا رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے آپ جا رہے ہیں کہ جی میں 1 بکرا پہلے آج کل ذبح کرتا ہوں, پہلے 10 بکرے ذبح کرتا تھا. او بھائی ابھی پاکستان میں لے جائیں نا آپ کو, تو پاکستان میں ہر بندہ کہا جی عمران خان کے آنے سے پہلے میں 10 بکرے کرتا تھا, اب 1 بکرا کرتا ہوں. پہلے دنیا میں کرائسس پیریڈ پہ ایریا جو ہے اس وقت سیریا بنا ہوا ہے, اور مسلم امہ جو ہے قتل. دیکھیں میں آپ کو پوری اس وقت رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت وہاں پر شدید لڑائی ہے, 8 مختلف گروپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت تقریباً ڈاکومنٹڈ ڈیتھ جو ہیں وہ 3,87,100 ہو چکی اب تک ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور 2,05,300 مسنگ ہیں. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تقریباً یہ ڈیتھس ہی ہیں. ٹھیک, اور یہ مکمل طور پہ ان کو 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں, جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, جگہ رہنے کی نہیں ہے. 62 لاکھ لوگ جو ہیں یہ شام کے اندر ڈسپلیسڈ ہیں, اور باقی لبنان میں ہیں, اردن میں ہیں, ترکی میں. اب دیکھیں کس نے مارا, کوئی نہیں بول رہا. یعنی طالبان کے آپ گفتگو کرتے ہو. بشار الاسد کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1,56,329 لوگوں کو قتل کیا یا مارا گورنمنٹ کی طرف سے. اپوزیشن فورسز کے بارے میں کہا جاتا ہے جن میں انصبات النصرہ اور یہ وہ اور کیا ہے جو چھوٹے گروپ ہیں سارے, سیرین آرمی جو ہے انڈیپینڈنٹ سیرین آرمی, جس میں ساتھ انہوں نے 13,000 تک 34,996 لوگوں کو مارا. آئی ایس ایل کیا ہے وہ جو سپورٹ جو ہے انہوں نے اسلامک جو وہ ہے وہ 13,996 لوگوں کو مارا. یہ تو ہو گئے اندر کی فائٹ ہے. روس جب وہاں پر گیا ہے دیر زور میں, تو روس نے 7,290 کو قتل کیا. امریکہ کی اپنی کولیشن فورسز ہیں, انہوں نے 3,330 لوگوں کو قتل کیا. ترکی نے جب کوبانی کے اندر واقعی جگہ پہ جرابلس میں قتل کیا, ترکی نے 1,364 لوگوں. 2015 سے جب کرائسس 2011 سے شروع ہوا ہے, روس جو ہے وہ اینڈر ہوا ہے 2015 سے, بشار الاسد کو تمام سپورٹ دے رہا ہے, اور 3,87,000 لوگوں کی ڈیتھ میں سے 1 کروڑ 56 میں روس شامل ہے. ایران نے پورے امت سے زینبیون, فاطمیون, حزب اللہ, یمن کی فورسز کٹھے کر کے لوگ وہاں پر کٹے, عراق سے بھی, شام سے بھی, پاکستان سے بھی وہاں جا کے انہوں نے لڑنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ, برطانیہ, فرانس نے کرد والوں سے مل کے ایک عجیب و قسم کا
وہ ایک پتہ نہیں کیا ہے آزاد آرمی جو ہے حر شام وہ بنائی ہوئی ہے. سعودی عرب اسرائیل اپنے طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کہ گروپوں کو پیسہ دے دے کے ہر بات. ان کے پاس وہ مین پاور تو اس طرح کی نہیں ہے, نہ اسرائیل اپنے بندے بھیج سکتا ہے, سعودی عرب پیسہ دیتا ہے اور گروپس کو انہیں جماعت النصرہ کو بھی دے رہا ہے, باقی ایک سعودی عرب کی جیش العمل ہے. یہ سارے کرائسس بنا ہوا ہے. اس کرائسس میں عثمان صاحب وہاں پر انسانی جان ارساں ہوئی, روز بم پڑ رہے ہیں, روز لوگ مارے جا رہے ہیں. ادلب شہر جو ہے اس کے اندر تمام سنیوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا, حلب میں تمام شیعوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا, وہ ان کا اقتدار جو ہے حزب اللہ کو دے دیا گیا تھا. 4 بڑے شہر تھے, کفریہ تھا, فواد تھا, حلب تھا. یہ روز ہو رہا ہے. آپ کو انٹرنیشنل پریس میں نظر آتا ہے, آپ کو پاکستان ہر بندے کو. آج طالبان نے کھانا نہیں دیا کسی کو, آج طالبان کی جوتی نکل گئی کسی کی, آج طالبان کی مارکیٹ میں مٹن نہیں مل رہا. آج او بھائی تم اللہ کا خوف کرو, کچھ دیکھو دنیا میں کہاں کیا قتل کہاں کر رہے ہو تم لوگ. یعنی دنیا کی پوری توجہ آپ نے ہٹائی ہوئی ہے. اور روز صبح پاکستان میں یا عمران خان ہے یا طالبان ہے, یہ طالبان ہے, عمران خان ہے, طالبان ہے, نواز شریف ہے, یہ طالبان ہے, یہ ویڈیو ہے. یعنی یہ ہمارے صحافت کا المیہ ہو گیا ہوا ہے. وہ خبر جس کی افغانستان میں کوئی حیثیت نہیں, اس کی ہم ڈاکومنٹری. اچھا, یہ سارے کرائسس کے اندر جو افغان طالبان نے اعلان کیا اسامہ بن لادن کے, اچھا ایک اور 3-4 چیزیں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا, میں نے بقاعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جنگیں جب لوگ ہارتے ہیں تو جو بندہ ہارتا ہے وہ تاوان دیتا ہے. سب سے پہلے تو آپ تاوان دیں, مانگیں, مطالبہ کریں. امریکہ توان دے. دیکھیں جرمنی میں 1900 جب 5-6 میں جب 11-12 میں جب ہاری ہے تو جرمنی نے توان دیا ہے. اچھا. اس توان نہ دینے کے اس پہ تو ہٹلر جیتا تھا. پھر 45 میں جب جرمنی ہاری ہے تب آپ نے توان دیا, اس نے توان دیا. ٹھیک, آپ کس سے آپ نے توان نہیں لیا, ہر ایک سے توان لیا. انہوں نے کہا اچھا توان میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے غلط آئے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط انٹر ہوئے. آج الحمدللہ آج انہوں نے ایک بنیادی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ اسامہ بن لادن مجرم تھا. میں آپ کو بتاؤں آخری جب اچھا یہ بات تو جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی تو ہوئی تھی, اس میں ویڈیو لے کے آئے تھے نا امریکہ. یہ کیا یہ جو شواہد ہیں یہ امریکہ کے مولا عمر نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو ویڈیو میں 45 منٹ کی تم لوگوں نے ویڈیو دکھائی ہے اس کے مطابق امریکہ کسی عدالت میں اس کو سزا ہو سکتی ہے ایز ایویڈنس پیش کریں, تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے کچھ جاہل ترین, جن میں کچھ خواتین بھی ہیں کچھ مرد اینکر بھی ہیں, ایک بڑی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ امریکہ نے تو اپنا کام کر لیا, اسامہ بن لادن کو مارنا تھا مار لیا. او بھائی اسامہ بن لادن مرا تھا 2012 میں. اچھا 45 ملین روز پکوڑے تلتا تھا امریکہ وہاں. 45 ملین ڈالر جو ہے وہ وہاں اس نے برفی کی دکان کھولی ہوئی تھی. یعنی آپ اندازہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ 2000 اس کے سارے سینیریو میں اتنے سال وہ 9 سال 11 سال مزید خرچہ کرتا رہا. تو اسامہ بن لادن کے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا, اس کی روح کو ڈھونڈ رہا تھا کیا, لیکن پاکستان بہت بڑا کامیاب چلا گیا. دیکھیں ایک اور تھیوری پیش کی جا رہی ہے, وہ آپ نے بھی شاید پیش کی تھی اس سے پہلے کہ شاید امریکہ دوبارہ آنے کا چکر. امریکہ کے لیے راستے بہت, آج وزیر دفاع نے کہا ہے ان کے کہ جی القاعدہ دوبارہ آ سکتی ہے. نہیں القاعدہ وہ کہتے ہیں, افغانستان القاعدہ وہ کہتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, امریکہ کے لیے پہلے دنیا بہت آسان تھی. پہلے مشرف بیٹھا ہوا تھا, آپ نے پورا, وہ کہتا ہے جارج ٹیننٹ, اٹ واز اے نائٹ میئر فار اس of entering افغانستان without the help of پاکستان. ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا کہ ہم افغانستان میں پاکستان کی مدد کے بغیر چلے جائیں گے. ٹھیک, پاکستان میں اب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں, تاجکستان میں سے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں, ایران اب ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, رشیا اور دیکھیں سارے جو رشیا ہے, چائنا ہے, سارے لوگ جو ہیں طالبان کو بیسیکلی زور دے کے ایک ایسے لیول پہ آنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی اپنی گھر کی مرغی بن جائے. طالبان کہتے ہیں کہ 20 سال ہم نے لڑائی کی ہے, ہم نے اس کام کے لیے تو نہیں کی کہ ہم تمہاری, ہر بندہ یہ آپ خود سوچیں کہ 20 سال تک طالبان جو تھے وہ دہشت گرد تھے. میں ذبیح اللہ مجاہد کو بلاتا ہوں 2018 میں, اور مجھے پیمرا یہ نوٹس دیتا ہے کہ تم ایک دہشت گرد کو بلاتے ہو, اور میرا پروگرام بند ہوتا ہے. اس وقت تو دہشت گرد تھے نا, اس وقت دہشت گرد ہے. اب سارے کہتے ہیں ہم نے مدد کی, ہماری, ہم نہ ہوتے تو طالبان نصرت نہ. او بھائی اب کدھر سے مدد کی تم نے, ہم تو وٹنس ہے اس چیز کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یار منافقت چھوڑو, صاف صاف سیدھی بات کرو, جو آپ ہو تسلیم کرو. اور یہ جو ابھی شبر تاج صاحب نے کہا ہے, شوکت ترین صاحب کو ہم نے اس پروگرام میں مشورہ آپ ٹرکی میں تھے کہ پاکستانی روپے میں دو, آپ کا روپیہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جو حالات کا کیا رخ ہوتا ہے اس پہ کریں گے کل بھی بات انشاءاللہ. تو آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.